अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमीशा अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से बाखबर। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर खोलकर सबके सामने आ गया है, क्योंकि हुकूमती ज़राए से हमें ये खबर हासिल हुई कि भारत किसी और मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबा बंदी कर रहा था, जिसमें से एक मुल्क का नाम इजराइल है और एक और मुल्क है, यानी कि दो ममालिक भारत के साथ शामिल थे जो पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पर मनसूबा बंदी कर रहे थे। और 27 फरवरी को दोनों ममालिक ने राजस्थान एयरबेस से कराची और भावलपुर समेत 7 मुकामात पर मिसाइल हमले का बाकायदा तौर पर मनसूबा बनाया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पाक भारत कशीदगी में क्या वर्स्ट इज ओवर, या फिर अब कुछ वक्त बाद वी आर येट टू सी द वर्स्ट। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि सफारती महाज पर अगर पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं और पाकिस्तान को अब तक काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है और भारत ने बहुत रुसवाई समेटी है, क्या आगे चंद दिन बाद जब कुछ और दिन आगे बढ़ेंगे और भारत के और भी झूठ खुलेंगे, उनकी कलई खुलेगी, तो क्या भारत को मज़ीद मायूसी का सामना करना पड़ेगा और क्या पाकिस्तान के लिए मामलात और साजगार होते चले जाएंगे? लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के दरमियान इस तरह की खबरें सामने आएंगी और ये पता चलेगा कि भारत ने दो मुल्कों की बैकिंग के साथ, यानी कि बाकायदा तौर पर बैक चैनल डिप्लोमेसी और बैक चैनल सपोर्टिंग के साथ दो मुल्कों की पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबा बंदी की है, तो ये एक काफ़ी तशवीशनाक बात है और पाकिस्तान को ख़ास तौर से अपने सिफारती मामलात पर फिर उन दो ममालिक के साथ इन मामलात को बेहतर तरीके से हल करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले विदाउट फर्दर आई डू मैं जो है यहाँ पर तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियो में तजिया का राशिद हुसैन साहब मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी मंसूर खान हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं राशिद हुसैन साहब का। राशिद हुसैन साहब, रोज़नामा बशारत में खबर शाये की गई है और काफ़ी परेशान कुन खबर है और ये खबर पढ़ने के बाद हम सब बड़े परेशान हो गए कि भारत इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था। एक और मुल्क भी इस नेक्सस में शामिल है। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो कौन सा मुल्क है, आया वो फ्रांस है या फिर अफ़गानिस्तान है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो शवाहिद और मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स हम मिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये बात सामने आ जाए कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को मज़ीद कोई नुकसान उठाना पड़े। क्या कहेंगे आप? देखें, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, कल नेतन्याहू साहब ने अपनी पार्टी के जलसे में ख़िताब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान से इसराइल के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन हो गए हैं, और फिर भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हम टू फ्रंट से अटैक करने की पोजीशन में हैं। अब वो टू फ्रंट क्या हैं? देखें, 14 को ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के विदिन 15 मिनट अशरफ गनी साहब फ़ोन करते हैं नरेंद्र मोदी को और यकीन दहानी कराते हैं कि हम हर मुमकिन ताउन के लिए आपके साथ तैयार हैं, अफ़गानिस्तान को आप अपना मुल्क समझें, अफ़गानिस्तान आपके साथ खड़ा है। ये बातें अजीब व गरीब नहीं है और ये अचानक नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान में भारत की मौजूदगी कोई आज की बात नहीं है, वो 10 साल से इन कोशिशों में लगा हुआ था। 2002 से अफ़गानिस्तान में भारत को एक अहम रोल दिया गया है। भारत के वहाँ पे बिला वजह कौंसलेट कायम हैं। एक ही शहर में 4-4 कौंसलेट कायम हैं। जलालाबाद, कंधार, ये वो इलाके हैं जहाँ अमरीकी फ़ौज जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे भारतीय कौंसलेट किन मकासद के तहत काम कर रहे हैं, क्यों बनाए गए हैं? गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक जयपुर में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों ने शिरकत की और कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई। $5 अरब की सरमायाकारी कर रहा है भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। ये इत्तलात हैं और ये इत्तलात भारतीय वजारत दाखिला की तरफ से जारी की गई हैं और भारत एलानिया कह रहा है कि वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेगा। भारतीय मीडिया एलानिया कह रहा है कि बलोचिस्तान को अलग कर दिया जाए, कराची में मसाइल पैदा किए जाएं, मुख्तलिफ कम्युनल बेसिस पे फसादात कराए जाएं पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से हमारे दुश्मन बहुत क्लियर हैं। बिल्कुल क्लियर। फ्रांस से एक बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा है भारत का। ये मामला भी काफ़ी क्लियर है। इस हवाले से भी हमने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में शाया गया कि भारत के पास अगर जंगी हालात पैदा होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का असलहा है। इनका जितना भी दिफाई बजट है, यानी कि कितना 48% इनका दिफाई बजट है, इसमें से सिर्फ 14% जो है वो इनके जदीद टेक्नोलॉजी की दिफाई आलात पर लगता है। भारत की हालत भी कुछ ख़ास बेहतर नहीं है। मंसूर साहब, ये खबर इंतहाई परेशान कुन खबर है। हम अब जबकि ये सोच रहे हैं कि तमाम मामलात बेहतर होने लगे हैं, हमारी एयर बेसिस खुलने लगी हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब शायद जंग नहीं होगी, अब इस तरह की खबरें सामने आ जाना, ये कहना कि 27 फरवरी को भारत और इसराइल पाकिस्तान पर मिलकर हमला करने की कोशिश कर रहे थे जबकि भारत खुद इस पोजीशन में नहीं है। नहीं, यकीनन मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि जंग की बहरहाल जो सूरत हाल थी वो तो मुझे भी नहीं नज़र आता कि इस वक्त कोई ऐसे मुमकिन हालात हैं कि जो है वो कोई जंग की कोई पॉसिबिलिटी हो।
دیکھیں پراکسیز وار کا جو ہے وہ بہرحال ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ یہ نیکسس جو ہے بھارت کا یا اسرائیل کا آپ کہہ لیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال یہ ایک آئیڈیالوجیکل جو ہے وہ نیکسس ہے، اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہی ہے. اور پاکستان کو جو ہے وہ بہرحال مطلب پاکستان کی جس طریقے سے اگر دیگر ممالک میں لابیز ہیں، اسی طریقے سے بھارت کی جو لابیز ہیں اس میں اسرائیل کا بہرحال جو ہے وہ ایک بہت مضبوط کردار ہے. اور اگر ویپنز کے حوالے سے دیکھیں تو مطلب ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اس حوالے سے مطلب ایک اپنا وزن رکھتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہے ان تمام چیزوں میں. تو یقیناً مطلب اور رہی وہ جو تیسرے ملک کی بات کہہ رہے ہیں، تو بہرحال افغانستان میں جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت طویل عرصے سے ایک رول چلا آ رہا ہے. فرانس کا بھی نام ہے، فرانس کا بھی نام. بالکل بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہیں نہ کہیں آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ یا دیگر ملکی مفادات کی بنیاد پہ، کیونکہ آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ انڈیا بہرحال ایک بڑی جو ہے وہ معاشی طاقت ہے، ٹریڈ کا جو سلسلہ ہے وہاں پر بہت زیادہ ہے. تو لوگ قومیں جو ہیں، ریاستیں جو ہیں وہ اپنے قومی مفادات کو جو ہے وہ بالا تر رکھتے ہوئے تعلقات کو استوار رکھتی ہیں. پاکستان کی بہرحال وہ پوزیشن نہیں ہو سکتی کاروباری حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو بھارت کی ہے اور یا جو رہے گی، کیونکہ ایک بڑی اکانومی منڈی ہے. تو اس صورتحال میں یقیناً بھارت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر سے بہت زیادہ جو ہے وہ ممالک شامل ہیں. ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، ایک سوال جو ہر پاکستانی، ہر عام آدمی کے دماغ میں آتا ہے کہ 48% آپ 48 بلین جو ہے وہ بھارت کا دفاعی بجٹ ہے جو وہ اپنے دفاعی ساز و سامان کے لیے، تنخواہوں کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سے صرف اور صرف 14 بلین وہ استعمال کرتا ہے جدید دفاعی آلات کے لیے، جس کے بعد ایک جب ریسرچ کی گئی تو اس میں بتایا کہ 68% بھارت کے پاس ایسے جنگی آلات ہیں جو کہ ناکارہ ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہے، جو پاکستان کے جدید آلات کا مقابلہ تک نہیں کر سکتے. MiG 21 کی مثال آپ لے لیں، MiG 21 نہیں ٹھہر سکا پاکستان کے سامنے، لیکن اسرائیل کے ساتھ مل کر کہہ لیتے ہیں اگر افغانستان کے ساتھ مل کر، تو پھر آخر بھارت کو تو صرف انتخابات تک کا فائدہ ہوگا نا، اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ نہیں مطلب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ بھارت کا جو ہے وہ یہ بہرحال نیو یارک ٹائم کی جو رپورٹ ہے اس نے جو ہے وہ مطلب اگر آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا میں واقعی ایک تہلکہ مچا دیا ہے، کیونکہ ایک بہرحال اتنی بڑی جو ہے وہ ریاست ہے بھارت، اور اس میں ایسی ساری صورتحال جو ہے اگر مطلب واقعی ویپنز کی یہ صورتحال ہے تو پھر تو میرے خیال میں ان کو جو ہے وہ ابھی بہت لمبا وقت چاہیے کہ وہ جنگ کے حوالے سے پاکستان کے میرے خیال میں کسی بھی ملک سے سوچیں. ہاں وہ بالکل تیار تو تھے، لیکن مطلب یہ جو صورتحال ہے، اگر یہی صورتحال ہے کہ وہ 10 دن کے بیک اپ کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ بہت مشکل ہوگی. اور بہرحال مطلب وہاں پر اگر آپ دیکھیں مطلب پاکستان سے کمپیئر کریں تو پاکستان جو ہے وہ تقریباً 18-20 سال ہو گئے ہیں جو مسلسل جو ہے وہ انہی محاذوں پر لڑتا آ رہا ہے. تو اسکلز اور پرفیکشن کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے ایبلٹی موجود ہے. اور یہی وجہ رہی کہ وہ آپ نے جو ایک اسٹرائک کی اس کا جو ہے وہ جس طریقے سے پاکستان کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہوا، اور یہی وجہ بنی میرے خیال میں کہ وہ مزید ہمت نہیں کر سکے اس کو آگے کنٹینیو کرنے کی. اور اگر ایسا کوئی پلان بنایا بھی تھا جیسا کہ آج کے اخبارات میں رپورٹ کیا گیا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے. یہ صرف اور صرف آپ کہہ لیں کہ ڈرانے کی شاید کوئی خواہش تھی اور اس کو جو ہے یہ اس خبر کا آنا. لیکن ان تمام معاملات میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے صرف اور صرف میچورٹی کا ہی مظاہرہ کیا ہے، اور ہر بار کسی بھی فرنٹ پر اگر دیکھا جائے پاکستان کی پرفارمنس کو تو صرف اور صرف میچورٹی ہی نکل کر آپ کے سامنے آئے گی. DGISPR جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس میں جب ان سے سوالات کیے جاتے ہیں صحافیوں کی جانب سے، تو چاہے مشکل سے مشکل سوال کیوں نہ ہو DGISPR ان کا بخوبی جواب دیتے ہیں. لیکن جب بھارتی ایئر چیف پریس کانفرنس میں موجود تھے تو صرف اور صرف ایک اسٹیٹمنٹ کی جو ہے وہ گونج سنائی دی، اور وہ اسٹیٹمنٹ تھی نو مور کویسچنز. وائی نو مور کویسچنز راشد صاحب؟ کیا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بالا کوٹ میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کیا ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ آپ یہ خبر روزنامہ بشارت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. روزنامہ بشارت کے بالکل فرنٹ پیج پر یہ خبر شائع کی گئی ہے. اس خبر کے مطابق بھارتی ایئر چیف کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بھارتی ایئر چیف سرجیکل سٹرائک کے ثبوت دینے میں ناکام رہے اور نو مور کویسچن کی گونج میں دم دبا کر بھاگ نکلے. راشد صاحب، آخر یہ جھوٹ کا پلندہ کب تک کیری کرتے رہیں گے؟ جس طرح کل ہم بات کر رہے تھے، سچ کہتے تو بھول سکتے ہیں، لیکن اگر جھوٹ کہا جائے تو زندگی بھر یاد رکھنا پڑتا ہے. دیکھیں بھارت میں فالٹ لائن سامنے آ رہی ہیں. بھارتی فوج اپنے 48% اسلحے کے باوجود پاکستان سے عددی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے برتری رکھتی ہے. ان کا 48% بھی جو ہے ہماری فوج کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. لہذا دشمن کو کمزور تو کسی صورت نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سینٹرل کمانڈ نہیں ہے. پاکستان کی فوج ایک سینٹرل کمانڈ کے تحت چل رہی ہے. وہاں پہ 4 کمانڈز ہیں
ایئر فورس کی بھی، نیوی کی بھی اور آرمی کی بھی، سدرن، ساؤدرن اور جو ہے ناردرن کمانڈز ہیں. تو اب جب آپ کی فوج میں ڈیوائڈز ہیں دیکھیں، اور پھر اطلاعات کا اور انفارمیشن کی شیئرنگ بھی نہیں ہوتی. آسام سے کشمیر میں شیئرنگ نہیں ہوتی، کشمیر میں ٹیررسٹ آسام میں شیئر نہیں ہوتے. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی فوج کے خلاف نفرت کس قدر زیادہ ہے. کل آسام میں مظاہرہ ہوا، آسام کے شہریوں نے گو انڈیا کے نعرے لگائے. پھر کشمیر میں جو سلوک بھارتی فوجیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھیں بھارت میں مسائل ہیں لیکن ہم اس کے باوجود اسے کمزور نہیں سمجھ سکتے. اب جو صورتحال ہے وہ ایک طرف سے اطمینان بخش ہے تو دوسری طرف سے تشویشناک بھی ہے، کیونکہ اب بھارت کنونشنل وار لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے وہ نان کنونشنل وار کی طرف جا سکتا ہے. جی لیکن ہم تو کمزور سمجھ ہی نہیں رہے نا، اور ہمیں تو اطلاعات تھی اس حملے کے حوالے سے، اس لیے ہم تیار تھے. لیکن اب یہ اسرائیل اگر ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور اگر فار سپوز اگر افغانستان کی بات کرنے، اگر افغانستان بھی اس میں ملوث ہے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ہماری فوج تیار ہے، ہم دونوں بارڈر پہ موجود ہیں، ہم نے دونوں بارڈرز پہ تیاری کی ہے، فینسنگ کرتی ہے افغانستان کی بارڈر پہ. لہذا افغانستان کے بارڈر سے تو کوئی انٹرنس ہو نہیں سکتی، اور اگر کوشش کی جاتی ہے تو میرے خیال سے افغان جو حکومت ہے بھلے ہی پاکستان کے خلاف ہو، لیکن افغان جو بھائی ہیں ہمارے افغانی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. دیکھیں بھارت نے حملے کی کوشش کی، اور جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا تو افغانستان کی تورخم بارڈر پہ افغانی آئے اور انہوں نے جشن منایا. بھارت کی شکست کا جشن منایا گیا افغانستان میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اشرف غنی حکومت جتنی کوشش کر لے، افغانیوں کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، افغانی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. افغانستان میں ایک کٹ پتلی حکومت ہے جس کی اپنی ورت یہ ہے کہ وہ کابل سے باہر نہیں نکل سکتی، بلکہ بعض صورتوں میں تو وہ اہم میٹنگز بھی کابل میں صدارتی محل کے اندر کراتے ہیں. وہ کانفرنس ہال میں نہیں جا سکتے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں جاتے اشرف غنی. ان کو اکثر سیکیورٹی تھریٹ ہوتے ہیں، تو وہ بہت سی اہم میٹنگز جو ہیں وہ صدارتی محل میں کراتے ہیں. تو ایک ایسے شخص کی جس کی اپنے ملک میں کوئی ورت نہیں ہو، اگر وہ کسی اور ملک کے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہے تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، لیکن منصور صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ آئیڈیالوجی کی وار ہے بیسیکلی، اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پر یہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. اشرف غنی حکومت اینٹی پاکستان آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہے، ان کا وزیر دفاع، ان کا وزیر خارجہ انتہائی اگر اینٹی پاکستان ہے تو پھر اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہو سکتا. منصور صاحب روزنامہ بشارت میں یہ خبر شائع کی گئی ہے، آپ فرنٹ پیج پر اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ایز سپر لیڈ، جس میں ہمارے ایئر چیف مارشل کا یہ کہنا تھا کہ ابھی مشکل وقت ختم نہیں ہوا ہے. ہم سب کی امیدیں تو یہ ہیں کہ مشکل وقت جلد سے جلد ختم ہو، اور دشمن کسی بھی وقت جارحیت کر سکتا ہے، جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن منصور صاحب ایک عام آدمی تو اس بات کی توقع کرتا ہے نا کہ جلد سے جلد مشکل وقت ختم ہو جائے. کیا یہ مشکل وقت صرف بھارتی انتخابات تک ہے یا پھر اس کے بعد بھی جاری رہے گا؟ دیکھیں اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا آبجیکٹو ہیں، اور کیا جو ہے وہ یہ بھارت یا جو ان کا نیکسس ہے، اس کو کیا ان کے مقاصد ہیں، اس کو کس طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے، یہ تو بہرحال یقیناً بھارت ہی بہتر بتا سکتا ہے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان جس پیس پہ چل رہا ہے، جس صورتحال کو لے کے اور جس طریقے سے ان تمام معاملات کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ وہ جو بون آف کنٹینشن ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے عالمی جیسے خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں دنیا بھر کے سفیروں کو پارلیمنٹس میں، تو ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ کشمیر کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ جنگ کے بادل یا اس قسم کے حملے یا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میرے خیال میں اب سالوں سے چلتی آ رہی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس مسئلے کی طرف جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کو حل نہیں کریں گے تو وہ ڈفرینس جو ہے نا بٹوین ایک مجاہد اور ٹیررسٹ کے، تو وہ آپ جو ہے وہ ڈیفرنس ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کو نہیں ڈیفائن کر پائیں گے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو ڈسکشن ٹیبل پر آ کر بیٹھنا ہوگا نا. ہم بھی اگر اخبارات میں کچھ خبریں شائع ہوتی ہیں، ان خبروں پر ڈسکشن کرنا چاہیں تو ہم ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس حوالے سے. دیگر ممالک بھی اس طرح کرتے ہیں، میچور ممالک ایسے کرتے ہیں. جب تک ٹیبل پر نہیں آئیں گے، بھارت اس طرح حملے کی منصوبہ بندی کرتا رہے گا
कैसे होगा ये मुमकिन? देखिए माजी में भी ऐसा काफ़ी मुतअद्दिद दफ़ा देखने में आया है कि जो है वो ख़ास तौर पर जब कांग्रेस की हुकूमत होती है, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो अमूमन जो है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगते हैं और इशूज़ जो है वो रिजॉल्व होने की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जो है वो बहरहाल मैंने आपको इस्तेमारी का जो एक इस्तेमार का जो रोल होता है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल में इस्तेमार या आप कह लें कि इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि इस किस्म की जो है वो डिस्प्यूट्स जो है वो मौजूद रहें और पावर मेंटेन करने के लिए, पावर गेन करने के लिए और ख़ित्ते पे अपना तसल्लुत जो है वो कायम रखने के लिए इंटरनेशनल पावर्स जो है वो इस किस्म के इशूज़ को जो है वो ज़िंदा रखना चाहते हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरजेक्ट मंसूर साहब, आपने इंटरनेशनल पावर्स की बात की, अमेरिका का आप क्या रोल देख रहे हैं? अमेरिका इस पूरी सूरत हाल में मस्बत रोल प्ले कर रहा है या फिर भारत की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है? देखिए अमेरिका का बहरहाल एज ए सुपर पावर जिस किस्म के जो बयानात आए वो बिल्कुल यही पोर्ट्रे कर रहा है कि वो किसी भी किस्म की माजराई नहीं चाहता, और बहरहाल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान माजराई का मतलब है किसी लॉन्ग टर्म माजराई का मतलब तो है कि पूरी दुनिया जो है वो इससे इफेक्ट होगी, बिल्कुल, और इससे पूरी दुनिया जो है वो इफेक्ट हो रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान हो रहा है, भारत हो रहा है या ये खित्ता हो रहा है, बरसगीर का मसला नहीं है, पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल। तो लेकिन आप इस रोल को जो है, क्योंकि हुकूमतें जो है वो अलग चीज़ होती हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं मुल्क की वो अलग तरीके से चीज़ों को देख रही होती हैं, और यही वजह है कि 70 साल में जो है मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त ये पार्टीशन का मामला हुआ है उस वक्त जो है 550 के करीब ऐसी रियासतें थीं जो आप कह लें सेमी ऑटोनोमस जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर काम कर रही थी। लेकिन उन 550 रियासतों में से अगर कोई जंग की वजह बार बार बन रही है और मुतअद्दिद बार बन रही है वो कश्मीर है, तो इसका मतलब है कि कुछ पावर्स हैं ऐसी कि जो इस सिलसिले को, इस डिस्प्यूट को कायम रखना चाहती हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है वो उनकी आप कह लें कि जो भी उनके मकासद हैं वो उसको हासिल कर रही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान को और भारत को दोनों को जो है वो बहुत बोल्ड होके जो है वो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए इस मसले को सॉर्ट आउट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मसले मसाइल तो यही हैं मंसूर साहब के द ओनली न्यूक्लियर बॉम्ब टिकिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ कश्मीर सेल्फ, और कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा ये तमाम मामला हल नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान तो टेबल टॉक्स के लिए आना चाहता है, टेबल पर बैठना चाहता है, मुज़ाकरात करना चाहता है। भारत आखिर कब तक इस इमेच्योरिटी का मुजाहरा करता रहेगा? कलदम तंजीमों के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर जो है वो फैसला कुन कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है। मौलाना मसूद अजहर का क्या फ्यूचर होगा? पाकिस्तान आया, उन्हें गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका जवाब हम आपको देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से बाखबर। ब्रेक पर जाने से पहले हम एक सवाल छोड़कर गए थे कि मौलाना मसूद अजहर का आखिर फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव डाला जा रहा है इस हवाले से कि मौलाना मसूद अजहर को चूँकि वो काफ़ी अलील हैं इस वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, ठोस शवाहिद भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन कलदम तंजीम जैश मोहम्मद के हवाले से हमने बारहा सुना है कि वो दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्वस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है। और ये भी तफसीलात मौजूद हैं कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में ही मौजूद है लेकिन शदीद अलील हैं। अब पाकिस्तान ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि अगर भारत चाहता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए भारत के सबूतों की बिना पर, तो भारत को इतने अहम और इतने मजबूत शवाहिद फराहम करने होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तो डेफिनेटली कलदम तंजीमों के खिलाफ क्योंकि क्रैकडाउन कर रहा है तो पाकिस्तान इस हवाले से तहकीक कर रहा है, और अगर पाकिस्तान को मजबूत शवाहिद मिल जाते हैं तो पाकिस्तान डेफिनेटली उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेगा। इस हवाले से खबर भी आपको दिखाते हैं। रोजनामा दुनिया में एज अ सुपर डीट इस खबर को शाया किया गया है। इस खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कलंदम तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई शुरू, असासे और जायदादें जब्त करने का फैसला कर लिया गया है। सिविल और अस्करी क़यादत ने मुल्क के कलंदम तंजीमों का मुकम्मल सफाया करने की ठान ली। अगर इस खबर की क्लिपिंग भी है तो आपको वो भी दिखाते चलें। इस खबर में ये भी कहा गया कि इस हवाले से रियासत पाकिस्तान ने अब आखिरी फैसला कर लिया है और नेशनल एक्शन प्लान इसके पस मंज़र में है, जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ हुकूमतें आती और जाती रहीं लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर इस हवाले से कभी भी अमल नहीं हो सका इस तरह से। राशिद साहब क्या कहना है आपका, मसूद अजहर का क्या फ्यूचर होगा? देखिए, मसूद अजहर साहब वैसे भी एक्टिव नहीं हैं पाकिस्तान में और ये कोई आज की बात नहीं है, भारत भी जानता है। देखिए, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, बातें करना बहुत आसान है, एविडेंस होते तो कुछ पेश किया जाता। लेकिन ये तो हम अभी समझते हैं ना, डोजियर भेजा गया, दूसरे मुमालिक नहीं समझते एक भी शवाहिद मौजूद नहीं है। देखिए, डोजियर जो उन्होंने भेजा है, ठीक है उन्होंने भेजा था, लेकिन वो डोजियर जो है अब पाकिस्तान के पास मौजूद है और पाकिस्तान ने तमाम सफारतखानों को भेज दिया होगा। ठीक है। जो शवाहिद उन्होंने पेश किए हैं
وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ غور کیا جائے، صرف الزامات ہیں۔ اچھا، کیا یہ ناکافی ہے کہ مسعود اظہر کا تعلق جیش محمد سے ہے گرفتاری کے لیے؟ دیکھیں ایویڈنس ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک شخص اگر وہ پاکستان میں اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اسے گرفتار کیا جائے تو پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں، پاکستان میں اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس پہ کوئی الزام نہیں ہے، اس پہ کوئی کیس نہیں ہے، تو آپ ایسے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں، کیسے ڈیٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حافظ سعید کے معاملے میں کئی دفعہ عدالتوں نے فیصلے دیے اور عدالتوں کی فیصلے کی بنیاد پہ ان کی جو نظر بندی کئی دفعہ ختم ہوئی۔ تو میرے خیال سے جب آپ ایویڈنس دیں گے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے تو کم از کم کچھ تو ایویڈنس دیں۔ ایک ملک، ایک ذمہ دار ملک جو 30 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جس نے اپنے ملک میں تنہا دہشت گردوں کو کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، وہ ملک کیسے کسی دہشت گرد کو اپنے ملک میں پناہ دے سکتا ہے؟ کیسے وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بھارت کے پاس تو بہت اچھا موقع ہے، وہ شواہد پیش کرے اور پاکستان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے تو پوری دنیا میں ثابت کرے۔ دیکھیں اقوام متحدہ میں وہ جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ FATF میں جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے دیگر فورمز پہ جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر وہ مستقل ناکام ہو رہا اور اتنی بڑی اکانومی جس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے دنیا مری جا رہی ہے، جو ممالک چاہتے ہیں کہ بھارت سے ان کے تعلقات ہوں، اس کے باوجود جب وہ ان ممالک کی سپورٹ حاصل نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اگر کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو پاکستان کیسے کارروائی کرے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک مرے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات بنانے میں، میرے خیال سے دوسرے ممالک مرے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلق بنانے میں، اور بھارت اب سفارتی منظرنامے میں کہیں نظر نہیں آتا، اور اگر نظر بھی آتا ہے تو صرف ایک نیگیٹو امیج اس کا نظر آتا ہے۔ منصور صاحب، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بھارت اس بات کا تعین نہیں کر پا رہے کہ کون سی تنظیم قلعدم ہے، کون سی تنظیم قلعدم نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی کو بین کر دیا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے پیسفل جماعت ہے، کل کو یہ کہیں گے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کو بھی گرفتار کر لیا جائے، چاہے وہ علین ہو کہ نہیں ہو۔ اب ہم تو ان کی کہیں بھی بات پر تو نہیں عمل کر سکتے نا، ہمیں تو اپنے شواہد چاہیے۔ بالکل، وہ آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ اصل میں جو مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ جب تک آپ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کریں گے، یا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھارت کے لیے کہ وہاں جو کشمیری جد و جہد کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 1948 میں جو UN کمیشن نے جو حق رائے دہی کے حوالے سے جو فیصلہ کرا تھا، اگرچہ کہ بھارت اس پہ امپلیمنٹ کر لیتا تو آج جو بھی فیصلہ ان کا ہونا تھا تو اس صورت میں تو جو ہے وہ آپ اس کو ٹیررسٹ یا مجاہد جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے تھے، یا ٹیررسٹ اس کو ڈکلیئر کر سکتے تھے۔ ابھی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے آپ دہشت گرد جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، وہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ اور رہی بات پاکستان کے اندر موجود اس قسم کے لوگوں کی، تو بہرحال پاکستان جو ہے وہ میرے خیال میں سن 2002 سے جو ہے وہ کنٹینیو ان تمام قلعدم تنظیموں کے خلاف، مطلب یہ لفظ قلعدم جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا، اور اس پہ مسلسل جو ہے وہ مطلب اسی قسم کے جو ہے وہ متعدد کریک ڈاؤنز پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں جو ایک رول کسی دور میں دیکھا جاتا تھا ان قلعدم تنظیموں کا، وہ یقیناً اب بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مسعود اظہر یا دیگر جو ہے وہ تنظیمی رہنما جو ہے ان کی پاکستان میں جن کی کشمیر میں ایفیلیشن ہے، یا وہ کیونکہ پاکستان اسٹینڈ کرتا ہے کشمیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور کشمیری مجاہدین جو کہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرے گا کیونکہ ان کا رائٹ ہے۔ بالکل، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو لیڈرز اگر ان کو کسی بھی سطح پر، یا جیش محمد کے لیڈر ہو یا جو ہے وہ کسی اور تنظیم سے وابستہ لوگ ہوں، وہ اگر کشمیریوں کو کسی بھی سطح پر جو ہے وہ ان کی آزادی کے لیے یا ان کے حق رائے دہی کے لیے سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو ایز اے دہشت گرد جو ہے کشمیری پرسپیکٹو میں یقیناً نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آپ جس طرح سے آئیڈیالوجی کی بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، کیونکہ تمام تر چیزیں اس سے لنکڈ ہیں، اور ہم کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے بات کر لیں جب تک یہ اس کے اراؤنڈ ریوالو کرتی رہے گی تو آئیڈیالوجی اس کا ایک بہت اہم جز ہے، بہت اہم پارٹ ہے۔ اب وہ جماعتیں جو اسلامک آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہیں، بھارت نے خاص طور سے ان جماعتوں کا ایک بہت ہی
نیگیٹو پرسپیکٹو بنا دیا ہے. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جماعت اسلامی کو بھی اس طرح کی ایک جماعت قرار دے دیا جائے گا, کیونکہ ہم تو جانتے جماعت اسلامی کو ایز اے پیسفل جماعت ان پاکستان. لیکن اب جب بھارت اس طرح سے تمام تر جماعتوں کو, تمام تر ہم نے ان کی کالعدم تنظیم ان کو قرار دیا تاکہ وہ نہ کر سکے دہشت گرد. جماعت اسلامی کو اگر وہ کسی صورت کوریلیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی بالکل اسی طریقے سے کہ حزب المجاہدین جو ہے وہ ایک مطلب کشمیری بورن جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں یہ آرگنائزیشن ہے, اور میرے خیال میں سب سے ایک قدیم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ طویل عرصے سے جو ہے وہ جدوجہد کشمیر کی آزادی کے لیے کر رہی ہے. تو جماعت اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے, جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ سے حزب المجاہدین کو سپورٹ کرتی رہی ہے, اس کے ساتھ اسٹینڈ کرتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو جماعت اسلامی کو جو ہے وہ اس سے کوریلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسئلہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ جماعت اسلامی ہو یا پاکستان ہو یا پاکستانی آئیڈیالوجی ہو, اگر یہ کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے اس کو صحیح سمجھتی ہے تو یقیناً جو ہے ان کو مجاہدین سمجھتی ہے, اور اس کو دہشت گرد آپ کسی بھی طرح جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے. جبکہ بھارت کا جو ہے وہ کیونکہ اس کو دہشت گردی وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے زیر تسلط علاقے میں جو ہے وہ کوئی ایکٹ ہو رہا ہے, تو وہ اس کو دہشت گرد کنسیڈر کرتے ہیں. وہ تو پاکستان کی انڈیپینڈنس کو بھی دہشت گردی سمجھتے ہیں. لیکن منصور صاحب, میرا ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا, ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ مسعود اظہر کی گرفتاری کے حوالے سے پاکستان پر اب کافی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ جو پس منظر میں نے کھینچا تھا یہ اسی لیے بتانے کے لیے تھا کہ بھارت نے ایک تو ریپیوٹیشن اتنی خراب کر دی ہے, بھارتی میڈیا تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے جھوٹ کا کس طرح سے وہ پلندہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہی سچ ہے. تو اب دنیا مانتی ہے اس طرح سے کہ پاکستان کو گرفتار کرنا چاہیے, پاکستان پر دباؤ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اب جو یہ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے کالعدم تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا, اس میں کیا یہ اس کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پاکستان جو ہے وہ یقیناً کہ انٹرنیشنل پریشرز ہے, اور پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اس چیز کو بھی جو ہے کسی حال میں تقویت نہیں دینا چاہے گا کہ ہم کسی بھی قسم کی ملیٹنسی کی کسی تنظیم کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. اور مطلب اس ایکٹ کو بھی بھارت نے جو ہے وہ بہت زیادہ پن پوائنٹ کر کے جو ہے وہ پاکستان کی طرف اشارہ کر دیا, بجائے اس کے کہ وہ کسی تنظیم ہی کی حد تک رہتے کہ یہ تنظیم جو ہے وہ کوئی ملوث ہے. تو ابھی اس تنظیم کا جو ہے وہ ملوث ہونا, آپ یہ کہہ لیں کہ اگر کسی بھی بنیاد پہ بھارت اس ایسے کچھ ایویڈنسز دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ پاکستان سے کسی بھی سطح پر جو ہے مٹیریل کی سطح پر, ویپن کی سطح پر, ٹریننگ کی سطح پر اگر کسی بھی آدمی کو ٹرین کر کے فیسیلیٹیٹ کر کے کوئی پلان کر کے جو ہے وہ اگر کوئی اٹیک جو ہے وہ کرایا گیا ہے, تو اس صورت میں تو جو ہے وہ یقیناً اس کی گنجائش بنتی ہے کہ مولانا مسعود اظہر کا جو ہے وہ ٹرائل کیا جا سکے. ادروائز جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ صرف لفاظی کی بنیادوں پہ جو ہے وہ یا کسی کاز کے پیچھے اسٹینڈ لینے کی بنیاد پہ آپ کسی کو گرفتار کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بھارت جو ہے کچھ ثابت نہیں کر سکتا, کبھی بھی کچھ کر بھی نہیں پایا ہے, تو ان کی جب جوائنٹ نیول فورسز یا پھر آرمی کے چیفز نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے نشانہ تو لگا دیا پاکستان میں, اسٹرائک کر دی ہے, آپ نے کیا اہداف حاصل کیے, تو انہوں نے کہا اہداف جو حاصل کیے وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے, لیکن جو اہداف ہمیں حاصل کرنے تھے وہ ہم کر چکے ہیں. یعنی کہ انہیں اگر ٹارگٹ نہیں کرنا تھا, صرف درختوں کو ہی نشانہ بنانا تھا, تو شاید وہی ان کا ہدف تھا تاکہ پاکستان میں ڈسٹربنس کریٹ کر سکیں. اب بھارت کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہی ہیں اور بھارت پہ بھی بڑا وقت ہم ضائع کرتے ہیں, لیکن ضروری یہ کہ اپنے اندرونی معاملات کے حوالے سے بھی ذرا ہم بات کر لیں. ایک یہ خبر بڑی اچھی شائع کی گئی, یہ روزنامہ نوائے وقت میں اور ایکسپریس میں بھی اس خبر کو شائع کیا گیا ہے. چیف جسٹس نے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے جھوٹی گواہیوں کے حوالے سے, اور روزنامہ نوائے وقت میں آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں, بلکہ اس کی کلپنگ ہمارے پاس روزنامہ ایکسپریس سے موجود ہے, اور ایکسپریس میں بھی سیم سٹیٹمنٹ ہے, آپ اس خبر کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جھوٹے گواہوں نے نظام عدل تباہ کر دیا ہے, بہت ہو چکا, سچ کا سفر شروع کر رہے ہیں. سچ کا سفر ہم اب شروع کر رہے ہیں, تو یہ سفر جا کے ختم کب ہوگا, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور گواہی میں تضاد, قتل کے 2 ملزم 12 برس بعد جو ہے وہ بری ہوئے ہیں. نظام عدل بھی اس سے کافی سلو ہو چکا ہے. راشد صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس تمام سیناریوں کے حوالے سے؟ دیکھیں 1967 میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا, اور وہاں سے جھوٹی گواہیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ان کے فیصلے کا متن یہ تھا کہ جی بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تو جب بہت سے لوگ ایک بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اسے سچ مانا جا سکتا ہے. اسی فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ تھا, اور عدالتی قوانین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے. لوگ 20-20, 25-25 سال جیلوں میں رہتے ہیں,
گواہیوں کی وجہ سے اور جھوٹی گواہی پہ کارروائی ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی گواہی دے، پھر ہم ایک مسلمان ملک ہیں، قرآن پہ حلف اٹھایا جاتا ہے، اور قرآن پہ حلف جھوٹا اٹھانا ہمارے یہاں ویسے بھی ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اخلاقی طور پہ، مذہبی طور پہ. لیکن ایک سلسلہ چل نکلا اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، بے شمار لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی. اب جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ان کا دیکھیں جسٹس آصف سعید کھوسہ کا ایک ریکارڈ ہے، 55,000 سے زیادہ کیسز کا یہ فیصلے کر چکے ہیں، اور ابھی آپ ان کو دیکھیں کہ مختصر عرصے میں یہ کئی 100 کیسز نمٹا چکے ہیں. تو یہ دیکھیں تیزی آئی ہے. لوگ جو قید ہیں، جو بلا وجہ، اب دیکھیں ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ جی اگر کسی پہ قتل کا الزام ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سزائے موت دے دی جاتی ہے، جس پہ الزام ثابت نہیں ہوتا اس کو جو ہے عمر قید دے دی جاتی ہے. ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جھوٹ بول کر تو ویسے لوگ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، تب بھی اسپیڈی جسٹس ان کو نہیں مل رہا تھا. اب جب اس بات کا تعین کرنے میں بھی وقت لگایا جائے گا کہ آیا کون سچ کہہ رہا ہے کون سچ نہیں کہہ رہا، تو سلو جسٹس اور سلو ہو جائے گا میرے خیال سے. دیکھیں سلو نہیں ہوگا. دیکھیں اب شواہد حاصل کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. بہت سارے اب عدالتی نظام میں ایک تبدیلی آئی ہے. ایک زمانہ تھا آڈیو اور ویڈیو کو ایویڈنس تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اب آڈیو اور ویڈیو کو ایویڈنس مان لیا گیا ہے. اب جو ہے بہت ساری چیزیں قوانین میں شامل کر دی گئی ہیں. سائبر مسائل معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور پھر دیگر معاملات بھی عدالتی قوانین میں شامل ہو گئے. تو میرے خیال سے جھوٹ بولنا اب تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے ایک جرم ہوتے ہوئے دیکھا، وہ عینی شاہد ہے، اور اس وقت اس ایریا میں موجودگی ثابت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ وہ ایک پولیس کا اہلکار ہے، کیونکہ وہ ایک سرکاری اہلکار ہے، اس لیے اس کی بات کی ورد کی جاتی تھی. لیکن اب جو ہے فیصلہ ہوا ہے کہ تمام شواہد کے مطابق، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، جب وہ گواہی دیتا ہے تو اس کی جائے وقوع پہ موجودگی، اس کے کیس سے ریلیشن شپ کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک اچھا فیصلہ ہے، اور بے گناہ جو ملزمان یا مجرم جو اس وقت ہیں، جن کو مجرم بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس تمام تر سیناریوں میں تعین کرنا کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے، اس میں بھی تو کسی کی ضرورت ہے نا. ہر ادارے میں ایک مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی غلطیاں، آپ کی چھوٹی چھوٹی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں نا، ان کا تعین کرتا ہے. اور اس کے لیے ان کے پاس شواہد ہونا موجود ہیں، جس میں آپ آڈیو کی بات کر لیں یا ویڈیو کی بات کر لیں. کل سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے، 2 پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا. سی پی ایل سی کے نمائندے ہمارے ساتھ کل جی ٹی وی پر موجود تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کے پاس کیا اس طرح کے شواہد موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہو تو آپ وہ ویڈیو ہمیں دے دیں. اس خبر کے حوالہ دیتے ہوئے میں ایک دوسری خبر کی جانب آ رہی ہوں، اور یہ کراچی کی خبر ہے منصور صاحب، کیونکہ آپ کی کافی جو ہے وہ گہری نظر ہے کراچی کے معاملات کے حوالے سے. روزنامہ نوائے وقت میں خبر شائع کی گئی ہے. اچھا، کراچی کو سیف بنانا ان کی پرائیورٹی نہیں ہے، کراچی کو خوبصورت بنانا ان کی پرائیورٹی ہے. دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. لیکن خبر کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو خوبصورت بنانے کے لیے $2 ارب کے منصوبے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ، کیا $2 ارب کافی رہیں گے؟ کیا یہ صحیح طریقے سے استعمال ہوں گے؟ کیونکہ آج بھی جب میں گزر رہی تھی اپنے راستے میں تو پیپلز چورنگی کی طرف کیفے پیالہ جہاں نام ہے، وہاں پہ ایک نالا آتا ہے، اور وہاں پہ اس نالے کے اوپر سے کچرا ہٹا لیا جاتا ہے، لیکن پھر اتنا کچرا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ کانکریٹ کی زمین سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو کیا یہ تمام تر پیسے لگیں گے کراچی کی صفائی کے لیے؟ اور صرف صفائی، سیف نہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ چاہے یہ صفائی کا معاملہ ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ اور جھوٹ سے متعلق چیزوں، آپ جو ہے وہ جب تک اپنے سسٹم کو اسٹیبلش نہیں کریں گے، کوئی ریفارمز جو ہے وہ پچھلے 70 سال میں آپ لے کر نہیں آ سکیں. اگر یہ $2 ارب اگر کراچی میں انویسٹ ہو رہے ہیں تو بہرحال کراچی کے لیے تو یہ بھی جو ہے وہ ایک کسی بڑی خرچ سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. کیسے انویسٹ ہوں گے؟ دیکھیں مسئلہ وہی ہے نا کہ اکاؤنٹیبلٹی کسی حوالے سے نہیں ہے، آپ کا کوئی سسٹم ہے نہیں. یہ پرابلم آپ کو مطلب یہ 2 ارب جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے تو بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے چیزیں پورٹرے کر دیں گے، وہ کچھ عرصے پھر اس کو مینٹین نہیں کر پائیں گے. ایک نہیں، یہاں متعدد مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں کہ آپ نے چیزیں شروع کریں، چیزیں کنٹینیو نہیں رہ سکیں. ایون آپ جو درخت لگاتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ مینٹین نہیں کر سکتے، آپ مالی کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں اس قسم کی انویسٹمنٹ مطلب کو جب وہی کہ سسٹم کو جو ہے وہ بہرحال اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، کافی ہے $2 ارب؟
اب یہ تو $2 ارب ہی ہیں میرے خیال میں تو بہرحال بڑی خبر ہے کہ وہ $2 ارب جو ہے وہ اگر کراچی میں انویسٹ کیے ہیں اور کتنے عرصے میں کیے جائیں گے, کیا ان کے ٹارگیٹس ہوں گے, کیا آبجیکٹیوز ہیں, تو یہ تو وقت بتائے گا. اور جو کراچی کی خوبصورتی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. لیکن گزشتہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1 دہائی سے تو کراچی میں جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوا. بیچ میں ایک مختصر سا عرصہ ہے اس میں جو ہے وہ کراچی میں انویسٹمنٹ کی گئی, اور اس سے پہلے نہ اس کے بعد کراچی میں ہم نے نہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی چیز دیکھی, نہ جو ہے وہ ہم نے کسی, اگر آپ کہہ لیں کہ مطلب کچرے کے حوالے سے ہی دیکھ لیں, کچرے کا ایشو جو ہے وہ چائنا کو جو ہے وہ ٹھیکہ دیا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ متعدد جو ہے وہ کلیمز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, لیکن ہم کچرا ہی نہیں مینٹین کر سکے. بس اتنا کچرا ہے, 12,000 ٹن میرے خیال سے کچرا روزانہ پروڈیوس ہوتا ہے کراچی میں, اور اتنا کچرا ہمارے پاس ماشاء اللہ سے کہ ہم کچرے کی بلڈنگز بنا سکتے ہیں, کچرے کی عمارتیں بن سکتے ہیں, کچرے کے پل بن سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنا, اس کی بایو ڈیگریڈیشن کرنا, اس کو کہاں دفن کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کہاں ریسائیکل کرنا ہے, کون کرتا ہے ان تمام چیزوں کا تعین, کون سی پارٹی ہے جو کراچی کو اون کرتی ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے, کون خرچ کرے گا یہ پیسے؟ اونرشپ کا مسئلہ ہے, کراچی کو اونرشپ کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے, اور اگر کسی کے پاس جو ہے وہ میئر کی سطح پر یا ڈسٹرکٹ کی سطح پر اختیارات ہیں تو اس کے پاس جو ہے وہ پاورز نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ استعمال کر سکے. پھر اس کے پاس جو ہے وہ ایک فنڈ کا آپ سلسلہ دیکھیں کہ آج تک کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ رول جو ہے وہ رولر جو ہے وہ انٹیریئر سے ہوتے ہیں یا جو ہے وہ رورل ایریاز سے ہوتے ہیں. اربن ایریاز کا جو ہے وہ شاید کوئی ڈفرینس ہے جو شاید آج تک وہی انڈرسٹینڈ جو ہے وہ نہیں کر پائے ہیں. تو جب تک یہ میوچل کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ بالکل ایسی بات ہے, ان کو ایشوز کا کسی جو رول کر رہے ہیں ان کو ایشوز کا پتہ نہیں ہے, اور جو لوکل سطح پر, کراچی کی سطح پر, میٹروپولیٹن کی سطح پر جو پاورز رکھتے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, ان کے پاس فنڈ نہیں ہے, اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہم تو بہرحال اپنی زندگی میں یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی بڑی فنی سی بات میرے ذہن میں آئی ہے, کراچی کے کچرے کو دیکھنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارا کوئی بہت ہی اٹوٹ انگ کہلاتی ہے نا کوئی چیز, ویسا لگتا ہے ہمیں. اور راشد صاحب اگر آپ کراچی کا کچرا نہیں دیکھیں گے اور وہ صاف ہو جائے گا اگر, تو مطلب آپ مس نہیں کریں گے کراچی کے کچرے کو, کہ اتنا عرصہ ہو گیا, لگتا ہے اب ہماری زندگیوں کا پارٹ ہے کچرا. دیکھیں ویسے تو کراچی میں رہے گا, کیونکہ اگر سب کچھ صاف بھی ہو جائے تو پان کھانے والے ہمارے بھائی موجود ہیں, وہ گلکاریاں ضرور کریں گے کراچی کی سڑکوں پہ. اور لیکن سوال یہ ہے کہ جو پیسہ ہے یہ 2 منصوبوں پہ خرچ ہوگا. ایک ہے واٹر ڈیولپمنٹ میں, لیکن واٹر ڈیولپمنٹ میں سیوریج پہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. دوسرا اربن ٹرانسپورٹ پہ خرچ ہوگا. $2 ارب تقریباً 2.25 خرب سے زیادہ روپے بنتے ہیں. اور کراچی میں جس طرح کے آپ کو ٹرانسپورٹ کے مسائل درپیش ہیں, اول تو پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے. اتنا بڑا شہر ہے, 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, چنچی ہے, رکشہ ہے, بس ہے, ٹیکسی ہے, اب تو گرین لائن بھی بن رہی ہے, لیکن کچرا کیسے صاف ہوگا؟ یہ پیسے بھی اب کچرا ہٹانے کے لیے صاف نہیں ہو رہے. ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ دیکھیں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ کراچی ایک بہت اچھا شہر ہے. سندھ کے جب بھی کسی شہر سے لوگ آتے تھے تو کراچی میں بسیں چلتے ہوئے دیکھتے تھے. ہم لوگ جب حیدرآباد سے, کوٹری سے یا سکھر سے یا میرپور خاص سے آتے تھے تو کراچی میں ہمیں بسیں نظر آتی تھی, بڑی بسیں. ہمارے لیے حیرت کی بات ہوتی تھی اب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, کیونکہ ہم تو وہاں پہ چنچی, رکشے اور سزوکیوں پہ سفر کرتے تھے. لیکن اب جب ہم کراچی میں داخل ہوتے ہیں یا کوئی بھی اندرون سندھ سے آتا ہے تو اسے اپنا اپنا سا لگتا ہے کراچی, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بڑے گوٹ میں آ گیا ہے. اور کراچی ایک بڑے گوٹ کا منظر ہوتا ہے. کراچی میں آپ داخل ہوتے ہیں, آصف اسکوائر پہ آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں نظر آتی ہیں, گڑے والی سڑکیں نظر آتی ہیں, پھر آپ وہاں پہ رکشے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم کسی اور شہر میں آ گئے. تو میرے خیال سے سندھ کے حساب سے کراچی کچھ زیادہ اب سندھ کے شہروں میں شامل ہو گیا ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ کراچی کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پانی کے مسئلے کے حل کے لیے دیکھیں یہاں پہ پانی ضائع ہوتا ہے, جہاں پانی آ رہا ہے وہاں پہ پانی ضائع ہو رہا ہے, اور جہاں پانی نہیں آ رہا وہاں پہ لوگ کھارا پانی بھی خرید کے استعمال کرنے کراچی پر بات کرنے کے لیے تو ہمیں 2 گھنٹے بھی دے دیے جائیں تو وہ ناکافی ہیں. اب چونکہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے تو ہمیں پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہوگا. منصور خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا. راشد حسین صاحب کی بھی قیمتی رائے کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ دیٹ وی ہوپ کراچی کو اس کا حق ملے. کراچی میں PSL کے 8 میچز تو آپ کروا سکتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے کراچی کو دلہن کی طرح سجا بھی سکتے ہیں, لیکن کیا ہی بات ہوگی اگر آپ پورے ہی کراچی کو ڈیفنس کلفٹن جیسا بنا دیں اور وہاں کا کچرا اٹھا دیں. تو پلیز ہماری اس ضرورت کو ذرا سن لیں اور اس پر ضرور ایکشن لیں, اور یہ جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے خرچ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت دیتے ہیں, انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.